बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जगातों में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान की सियासी तहरीक को नाकाम बनाने के लिए DGISPR की जानिब से एक गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद इमरान ख़ान के पर काटना था। अवामी तहरीक को मुकम्मल तौर पर डिफ्यूज़ करने की कोशिश की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर DGISPR ने एक गैर सियासी माहौल में ये साबित करने की कोशिश की कि इमरान ख़ान का बयानिया भी झूठा है और इमरान ख़ान साहब भी झूठे हैं। इमरान ख़ान साहब की इखलाकी पोजीशन, सियासी पोजीशन और कानूनी पोजीशन उनके सियासी मुस्तकबिल को तारीक बनाने के लिए DGISPR, जो कि पाक फ़ौज के तर्जुमान है, महसूस ये हो रहा था कि वो मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं। वो कल की अपोजिशन और आज की हुकूमत के तर्जुमान बन चुके हैं। वो इदारा जो अपने आप को पॉलिटिकल कहना पसंद करता है, गैर सियासी कहलाना पसंद करता है, उसने खुलकर आज सियासी मैदान में अपनी पोजीशन को न्यूट्रल की बजाय हुकूमत के हक़ में, शहबाज शरीफ साहब के हक़ में अपने आप को खड़ा कर दिया है। इमरान ख़ान साहब की जो सियासत है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमरान ख़ान साहब की टोटल पॉलिटिक्स इस वक्त एक अमरीकी मरासले के ऊपर खड़ी है, जिसको ख़ान साहब एक आलमी साजिश से तशबीह देते हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रजीम को चेंज करके अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को लेकर आया है और इसके लिए पैसा और वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर से मीर जाफ़र और मीर सादिकों ने इमरान ख़ान की गवर्नमेंट को गिराया है। अब ये ख़ान साहब का नैरेटिव है, मगर DGISPR क्या कहते हैं? DGISPR कहते हैं कि जो अमरीकी मरासला है वो हकीकत, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर मदाखलत है मगर साजिश नहीं है। यानी कि साजिश नहीं है, मुदाखलत की हद तक वो इस बयानी को तस्लीम करते हैं। अब मुदाखलत में और साजिश के अंदर एक बड़ी बारीक लाइन है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की फ़ौज कहना क्या चाह रही है। इसके बाद वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से कोई फ़ौजी अड्डे नहीं मांगे। यानी कि इमरान ख़ान साहब जो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाते हैं, वो नारा भी एक झूठ पर मबनी है, एक मुबालगा राई के ऊपर मबनी है। यानी जो चीज़ मांगी ही नहीं गई उसको एक क्लेम करना कि हम देने से इनकार कर देंगे, तो डिमांड ही नहीं आई तो इनकार कैसा। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो 3 ऑप्शंस की बात की गई इमरान ख़ान साहब की जानिब से कि आर्मी चीफ ने उन्हें 3 ऑप्शंस दिए, DGISPR इस बात की भी नफ़ी कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने आर्मी चीफ को अप्रोच किया कि बीच बचाओ आकर करवा दें। ISI चीफ और आर्मी चीफ दोनों गए, प्राइम मिनिस्टर से मिले, 3 प्रपोजल्स डिस्कस हुए। तीसरे प्रपोजल को उन्होंने लॉक किया और वो अपोजिशन के पास गए और उनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर आप तहरीक एतमाद वापस ले लें, प्राइम मिनिस्टर असम्बलियाँ तोड़ के अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऑपोजिशन ने इनकार कर दिया। कल इमरान ख़ान साहब ने एक बड़ी एग्रेसिव तकरीर की पेशावर में, उसमें उन्होंने इदारों से ये पूछा कि क्या वो डाकुओं के हाथ में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम देना चाहते हैं। इस बयान को भी DGISPR, जो कि एक गैर सियासी शख्सियत हैं, बार बार कहते हैं कि उनको सियासत में ना घसीटा जाए। वो एक सियासी तकरीर के जवाब में ये वजाहत दे रहे थे कि उनको इस किस्म के बयानात खान साहब को नहीं देने चाहिए। और पाकिस्तान में आज तक जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, प्रोटेक्ट किया है। तो ये एक नैरेटिव बयान किया गया। बाकी के BBC की स्टोरी भी फेक थी, ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की ख़बरें भी जाली हैं।
نہ انہوں نے مانگی، نہ وہ لینے میں انٹرسٹڈ ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ کس طریقے سے ایک منظم کیمپین پاکستان کی فوج کے اگینسٹ چلائی جا رہی ہے. بٹ یہاں پر یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. ایک بڑا الارمنگ قسم کا کوسچن DGISPR سے ہوا کہ جناب یہ بتائیے، یہ جو گجرانوالہ میں نواز شریف نے تقریر کی، کوئٹہ کے اندر تقریر کی اور پاک فوج کے چیف کو اور اداروں کو ٹارگٹ کیا، اس پہ تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اگر آج PTI کے سوشل میڈیا ونگ یا کچھ قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کو ہٹانے میں فوج کا نیوٹرل ہونا ایک بہت بڑی وجہ ہے، تو اس کے اوپر DGISPR کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے جو لائسنس جاری کیا ماضی کی گورنمنٹس کو، حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ آج DGISPR نے جاری کیے، یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے. یعنی کہ ڈان لیکس تو کوئی فرشتے کر گئے اس ملک کے اندر، یہ بھی کل کی بات ہے. نواز شریف پر ڈان لیکس کا الزام تھا، یہ بھی کل کی بات ہے. اپنا گھر ٹھیک کرو کا جو بیانیہ میاں صاحب کا تھا، اس پہ فوج کو تشویش تھی. یہ بھی ابھی کل کی بات تھی کہ جب میاں صاحب اور ان کی بیٹی یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری عمران خان سے جنگ نہیں ہے، بلکہ عمران خان کو لانے والوں سے ہمارا مقابلہ ہے اور ان سے ہماری جنگ ہے. اور یہ اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ کا جو سلوگن تھا، یہ عمران خان نے تو نہیں دیا تھا، یہ انہی لوگوں نے دیا تھا جن کو آج فوج نے کہا ہے کہ ایبسلیوٹلی یس، یعنی آج ان کے اقتدار کو قبول کر لیے. بٹ بات یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس پریس کانفرنس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک ایسا ٹائم ہے کہ خان صاحب نے ابھی تک ملٹری کو ٹارگٹ نہیں کیا اپنی تقریروں میں. کل انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا پاکستان کی جوڈیشری سے کہ رات کو 12 بجے آپ کو عدالت لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایسا کون سا جرم عمران خان صاحب نے کیا تھا جس کے لیے ان کو رات کو 12 بجے بیٹھنا پڑا؟ اب یہ بڑا ویلڈ کوسچن تھا. خان صاحب نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں DGISPR سے پوچھتا ہوں، میں DGISI سے پوچھتا ہوں، میں آرمی چیف سے سوال پوچھتا ہوں. انہوں نے بالکل اپنی توپوں کا رخ صرف عدلیہ کی طرف محدود رکھا. مجھے کیوں نکالا کے اندر انہوں نے جرنیلوں کی طرف ٹارگٹ نہیں کیا، نواز شریف کی طرح کسی ملٹری جرنیل کا نام نہیں لیا. لیکن آج پہلی مرتبہ پریمپٹیو سٹرائک کی گئی، حکومت کو ایک بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی، حکومت کے لیے ایک سپیس کریٹ کی گئی. ایک پاپولر کیمپین کو ڈیفیوز کرنے کے لیے پاکستان کی ملٹری نے ایک ریڈ لائن کراس کی ہے اور ایک پولیٹیکل ایمبٹ میں، ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ کے اندر اپنے آپ کو داخل کیے. بھائی اگر یہ امریکی مراسلے کے اوپر آپ کا موقف یہ تھا کہ یہ عالمی سازش نہیں ہے، تو کیا آپ شہباز شریف کے اقتدار میں آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ مداخلت کیا ہوتی ہے اور سازش کیا ہوتی ہے؟ یہ دونوں باتیں تھوڑی سی کلیئرٹی کے ساتھ اس قوم کو بھی سمجھا دیتے تاکہ پتہ لگ جاتا کہ اگر خان صاحب بلف کر رہے ہیں تو پبلک اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، لوگ کریں گے. لیکن اس وقت پہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوگی تھی نواز شریف کی طرح. ان کا خیال تھا کہ یہ بھی چونکہ فوج کے ساتھ سپورٹ سے اقتدار میں پہنچے ہیں خان صاحب، تو یہ بھی نواز شریف کی طرح ایک غیر مقبول لیڈر ثابت ہوں گے، لوگ ان کے جانے پہ بھی مٹھائیاں تقسیم کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. پشاور کے جلسے نے ایک الارمنگ سچویشن کریٹ کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ عمران خان کو آپ دوبارہ اقتدار میں آنے سے روک نہیں سکتے. اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا ساتھ نہیں دے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی. عمران خان صاحب پبلک کو اپنی بات سمجھا نہیں سکیں گے، وہ ایک پبلک کیمپین کو موبلائز نہیں کر سکیں گے. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ 70 سال میں انہوں نے سیاست دانوں کو ٹیشو پیپر سے زیادہ امپورٹنس نہیں دی. بٹ پہلی مرتبہ نہ کوئی جنرل پاشا ہے، نہ کوئی جنرل فیض کی سپورٹ ہے، نہ کوئی جنرل ظہیر الاسلام ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب اس ملک کی سیاسی اشرافیہ کی جو کانپیں ٹنگوا رہے ہیں، ٹانگ رہے ہیں اور وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہے ہیں اتنے بڑے بڑے جلسے دیکھ کے.
اب خان صاحب تو اپنا مقدمہ ٹی وی کی اسکرین سے ہٹا کر وہ اسٹریٹ پہ لے گئے ہیں، وہ پبلک میں لے گئے ہیں، اور پبلک کو ان کا مقدمہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور جو مین اسٹریم میڈیا ہے فوج کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس میڈیا کو مینج کرنے کے باوجود وہ عمران خان صاحب کے اس نیریٹو کو تبدیل نہیں کر سکتے، وہ اس نیریٹو کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتے، تو بنیادی طور پہ اس عالمی سازش کے غبارے میں سے اب ہوا نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک اپنی چھوٹی سیاست کے لیے اتنے بڑے بڑے الزامات کو استعمال کر رہے ہیں، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں بنیادی طور پر۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی اسی سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا جائے، بٹ آئی تھنک کہ ایک بڑی مس کیلکولیشن ہے، ٹائم گزر گیا۔ اگر فوج کی کلیئرٹی تھی تو یہ فوری طور پر یہ وضاحت آ جانی چاہیے تھی، لیکن پشاور پر رسپانس دیکھ کر اور عمران خان صاحب کا حوصلہ دیکھ کر کہ وہ مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کراچی کے اندر کراؤڈ کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کیمپین دیکھنے کی بات ہے کہ کیا اس آج کی اس پریس کانفرنس سے عوام کے اندر جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے وہ کم ہوگی، وہ رکے گی، یا ابھی بھی ایک جو سمپتھی فیکٹر ہے وہ عمران خان صاحب کیش کر پائیں گے، اور جو آزاد خارجہ پالیسی کا بیانیہ عمران خان صاحب نے تیار کیا ہے وہ کس حد تک سسٹین کرتا ہے، کیونکہ اب مسئلہ ہے سسٹینیبلٹی کا۔ جو فوج نے میکسیمم کرنا تھا وہ آج انہوں نے کر دیا، اپنے آپ کو غیر سیاسی کہنے والوں نے پوری کھل کر ایک پالیٹکس کی ہے، یعنی اپنے آپ کو نیوٹرل کھڑا کرنا ایک دوسرے فریق کے حق میں، یہ بھی ایک سیاست کی ایک نئی قسم ہے، ایک نئی ڈیفینیشن۔ آپ لاکھ کہیں کہ آپ پالیٹکس نہیں کریں، بٹ یو آر ڈوئنگ پالیٹکس۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پبلک اس پریس کانفرنس کو کتنی امپورٹنس دیتی ہے۔ کیا پبلک یہ نہیں پوچھے گی کہ بھائی صاحب یہ جو رات کو 12 بجے عدالتیں لگیں کس کے کہنے پہ لگیں، کیا آپ صرف آنکھ بچا کے نکل جائیں گے؟ بٹ ایک طرف وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے تھے کہ ایک پولیٹیکل رول ادا کرنے کی کوشش کی آرمی چیف نے، چاہے وہ عمران خان کی ریکویسٹ پہ گئے یا اپوزیشن کی ریکویسٹ پہ یا دونوں کی ریکویسٹ پہ، لیکن آج سے ایک ہفتہ پہلے وہ ایک ضامن کے طور پہ، ایک مڈل مین کے طور پہ وہ آفر لے کر گئے اپوزیشن کے پاس، وچ مینز کہ پاکستان کا آرمی چیف ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔ تو یہ باتیں کرنا کہ اب کسی کو ٹیلی فون کال نہیں آ رہی، اب کچھ نہیں آ رہا، آئی تھنک کہ ملٹری کو ریڈ لائن نہیں کراس کرنی چاہیے۔ پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے ایک اکیلا نواز شریف، مسلم لیگ نون، مریم نواز کافی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سپورٹ تھی، ایک اسٹرینتھ تھی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ پاکستان کی فوج کے لیے۔ اگر وہ اس طریقے سے عالمی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے اگر ٹارگٹ کریں گے عمران خان صاحب کو، تو اس میں نقصان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا، عمران خان صاحب کا تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن یہ نقصان پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوگا، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو چپ کر روزہ توڑنا چاہیے اور ریالٹیز بتانی چاہیے کہ کس طریقے سے 3.5 سال وہ کون سی ایسی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی آبسٹیکلز تھیں، رکاوٹیں تھیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو احتساب نہیں کرنے دیا، جنہوں نے نواز شریف کو باہر بھگانے میں مدد دی، وہ کون سی قوتیں تھیں جس نے شریف خاندان کے مقدمات کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اگر عمران خان صاحب کے اوپر اب یہ لازم ہو گیا کہ جب سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو پولیٹیکل گیم سے دور نہیں رکھ رہی، تو خان صاحب کو بھی اب یہ رائٹ ہے ان کا کہ وہ بھی ان باتوں کا ترکی با ترکی جواب دیں اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بتائیں کہ ریالٹی کیا ہے۔ صرف عدلیہ کے کندھوں پہ بندوقیں چلانے سے آئی تھنک کہ عمران خان صاحب آپ کا مقدمہ نہیں بنے گا۔ آج اگر کسی کو ریلیف ملا ہے تو وہ اس گورنمنٹ کو ملا ہے، اگر کسی کے بیانیہ بنایا گیا ہے تو وہ اس گورنمنٹ کے لیے بنایا گیا اور اس کے لیے اسپیس کریٹ کی گیا، اور اگر کسی کو ڈیمیج اور نقصان ہوا ہے تو وہ عمران خان صاحب کی سیاست ہے۔ بٹ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے
وہ کس حد تک نیوٹرل رہتی ہے اور وہ کس حد تک ٹالریٹ کرتے ہیں. فوج نے تو ریڈ لائن کراس کر دی ہے. دیکھتے ہیں کہ عمران خان کیا فوج کو آئینہ دکھاتے ہیں. کیا عمران خان صاحب ریڈ لائن کو کراس کریں گے یا کمپرومائز کی پالیٹکس چلے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.